अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि रहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बि इग़फ़िर व अंता ख़ैरुर राहिमीन रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता ख़ैरुल वारिसीन रब्बि हब ली मिनस सालिहीन रब्बि हब ली मिनस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले हफ्ते कुछ वक्त से पहले मेरी वालदा बहुत बीमार थी, शदीद एलियन थी। कुछ दिन पहले उनका क़ज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। और जिस नहज पर उन्होंने हमारी तरबियत की और हमें दीन के रास्ते पर चलाया, और ये हम उनकी तरबियत का ही नतीजा है कि जो मैं आज आपके सामने इस्लाम के बारे में चंद गुज़ारिशात पेश कर रहा हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी वालदा को ग़रीक़ रहमत करे और हमें सब्र जमील अता फ़रमाए। वालदैन ज़मीन पर अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका नेमुल बदल कोई नहीं हो सकता। आज से 25 साल पहले मेरे वालिद साहब फौत हो गए जब मैं छोटा सा था, और 25 साल बाद मेरी वालदा भी दाग़ मफ़ारक़त दे गई। आज मुझे एहसास होता है कि यतीम क्या होता है। मेरी आप लोगों से यही इल्तिजा है, यही इल्तमास है कि आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सब्र जमील अता फ़रमाए, मेरी वालदा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, और जिस नहज पर, जिस तरीके पर वो हमारी तरबियत करके गई हैं, जिस इल्म से उन्होंने मुझे अल्लाह ताला की तौफ़ीक से लगाया, अल्लाह ताला मुझे वो इल्म पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उस पर तबलीग करने की, लोगों को अच्छी बात बताने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर जो है वो हमारा है इस्लाम और जदीद साइंस, और लेक्चर नंबर है 23। आज मैं आपको जिस अंदाज में बताना चाह रहा हूँ, जिस बात की तरफ आज की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, वो आज के जदीद दौर में हमारे लिए समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो लोग जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, और जिनका जदीद, जो लोग अपने आप को जदीद और मॉडर्न कहते हैं, उनसे वास्ता पड़ता है कि इस्लाम और जदीद साइंस। इस्लाम चीज़ क्या है? इस्लाम मज़हब का दायरा कार खालिक है, जबकि साइंस खालिक की तख्लीक से मुतल्लिक़ है। ये एक बिल्कुल वाज़ेह बात है। अगर मखलूक पर सोच विचार, तदब्बर, तफक्कर मुस्बत और दुरुस्त अंदाज में की जाए तो बिलाशुबा इंसान को खालिक की मार्फत नसीब होगी और कह उठेगा सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की कुदरत है, क्या शान है। आज का दौर साइंसी उलूम की इर्तका का दौर है। मौजूदा दौर में दीन की सही और मुस्बत नताइज की हामिल अशात के लिए ज़रूरी है कि ये काम साइंसी बुनियादों पर सरअंजाम दिया जाए। इस्लाम का बोलबाला करने के लिए मौजूदा दौर में साइंस और मज़हब के इश्तराक की मादी में कहीं से ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सूरह नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 191 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब, तूने ये बेमकसद और बेतदबीर नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने
مومن کو سائنسی علوم کی ترغیب ایک اور جگہ ان الفاظ میں دی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53۔ ہم ان قریب انہیں کائنات میں ان کے اپنے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ انسان اپنے وجود کی داخلی نشانیاں اور خارجی نشانیاں جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں دیکھ لے گا تو خود پکار اٹھے گا کہ حق تو صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً ہر جگہ مذہب اور سائنس کو اکٹھا ذکر کیا ہے، مگر آج کے دور میں مذہب اور سائنس کی سربراہی علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے سے ناواقف افراد کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ دونوں گروہ اس وقت آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بن چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عوام اپنی کم علمی اور غلط فہمی کی وجہ سے مذہب اور سائنس میں تضاد سمجھنے لگے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ مغربی اسکالرز کی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ جدید سائنس کی بنیادیں قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کے فراہم کردہ علوم پر ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں نے علم کو وہ ترقی دی جس کو لے کر اغیار آج ترقی کے نقطۂ عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ سائنسی علوم جنہیں ہمارے اجداد نے قرآنی علوم کی روشنی میں پروان چڑھایا تھا، آج اغیار اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم اپنے راستے سے بھٹک کر مغرب سے انہی علوم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں میں اس لحاظ سے دو طبقے بن چکے ہیں، ایک طبقہ اسلام سے روگرداں ہے اور دوسری طرف نام نہاد انتہا پسندی مذہبی طبقہ سائنسی علوم کو غلط نظریات کی پیداوار قرار دے کر ان کے حصول کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ مسلمانوں کی نئی نسل اپنے اجداد کے کارناموں پر فخر کرنے کے بجائے اپنے ورثے سے اس قدر لا تعلق ہو گئی ہے کہ خود کو اسلام اور سائنس میں فرق نظر آنے لگ گیا ہے۔ اسلام اور سائنس میں تضاد اس لیے بھی ناممکن ہے کہ اسلام خود سائنس کی طرف بلا رہا ہے۔ اسلامی علوم کل ہیں اور سائنسی علوم محض ان کا جزو ہیں۔ تمام ریسرچرز کے لیے یہ بات چیلنج ہے کہ مذہب اور سائنس میں فرق تلاش کر کر دکھائیں، کیونکہ جزو اور کل میں تضاد مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اگر کسی کے خیال میں فرق موجود ہے تو اس کے لیے دو باتیں ممکن ہیں۔ ایک امکان ہے کہ وہ مذہب کی سمجھ سے ناآشنا ہے، یا پھر اس نے سائنس کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں۔ جس بات پر تضاد نظر آئے وہ اس نے صحیح طور پر سمجھی نہ ہو۔ سائنس اور مذہبی علوم میں فرق نظر آنے کی درج ذیل اہم وجوہات ہیں۔ مذہب اور سائنس کا پہلا فرق ان کی جدا بنیادیں ہیں۔ سائنس کا موضوع علم جبکہ مذہب کا موضوع ایمان ہے۔ علم ایک گمان کی جانے والی چیز ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے، بلکہ سائنس کی تمام تر ترقی ہی کو کوشش اور غلطی کے طریقہ کار پر مبنی ہے، جبکہ ایمان میں گمان کی بجائے یقین ہے، اس لیے اس میں غلطی کا امکان ناممکن ہے۔ چنانچہ سائنسی استعداد سے بننے والا علم ہیومن ایکوائرڈ نالج ہے، جبکہ مذہب خدا کی طرف سے عطا کردہ گاڈ گفٹڈ نالج ہے۔ سائنس کا سادہ علم امکانی جبکہ مذہب یقینی ہے۔ مذہب میں درجہ امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا واضح ثبوت سائنسی طریقہ کار میں شامل مفروضہ ہے۔ مشاہدہ، تجربہ، تھیوری اور لا کی لمبی فہرست ہے، یعنی سائنس اور مذہب میں ٹکراؤ کا امکان ہی نہیں ہے۔ مذہب اور سائنس میں تضاد ہونے کا دوسرا سبب دونوں کے دائرہ کار کا مختلف ہونا ہے۔ ریل گاڑیوں کا آپس میں ٹکراؤ ممکن ہے کیونکہ دونوں کا دائرہ کار ایک ہی ہے۔ ہوائی جہاز، ریل گاڑی، بحری جہاز اور کار کا ٹکراؤ ناممکن ہی نہیں،
لیکن بہت حد تک اہمکانہ خیال رکھتا ہے کیونکہ ان کا دائرہ کار مختلف ہے۔ اس طرح سے سائنس کا تعلق طبیعتی کائنات، مذہب کا تعلق مابعد طبیعت سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں سائنس فطرت ہے، جبکہ مذہب کی بنیاد بحث مافوق الفطرت دنیا سے ہے۔ سائنس اور مذہب میں فرق کی غلط سوچ کے اسباب درج ذیل ہیں۔ اہل مغرب میں یہ غلط فہمی یا مغالطہ اس وقت پیدا ہوا جب یورپ میں جاہل پادریوں کے زیر تسلط تھا۔ انہوں نے عیسوی مذہب اور بائبل کی تعلیمات کو مسخ کر کے من گھڑت عیسائیت کو فروغ دیا تھا، توحید کی جگہ تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا تھا۔ اس تحریف کے نتیجے میں یونانی فلسفہ بائبل کا حصہ بن گیا اور دین عیسوی کے مشکل عقائد میں شامل ہو گیا۔ اس تحریف سے یونانی فلسفہ پر مبنی بے شمار غلط باتیں اور سائنسی نظریات بائبل میں آ گئے۔ جب 16ویں صدی میں سائنس نے ان غلط نظریات کو جھٹلایا تو پادریوں نے سائنسدانوں کو مذہب کا دشمن خیال کیا اور ان پر کفر کے فتوے لگائے۔ نظام شمسی پر تحقیقات کرنے والے سائنسدان کو سزائے قید ہوئی اور وہ اس میں مر گیا۔ بعض سائنسدانوں کو زہر کا پیالہ پینا پڑا اور بعض سائنسدانوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور معاشرے میں مذہب اور سائنس میں معرکہ برپا ہوا جو بالآخر حق سائنس کی فتح پر ختم ہوا۔ تحریف شدہ عیسائیت کو مار کھانا پڑی۔ جب سائنس کو غلبہ حاصل ہوا تو رد عمل کے طور پر سائنسدانوں نے عیسائی مذہب اور مسخ شدہ بائبل کے خلاف تحریک چلائی اور بڑے علمی مارکے برپا ہوئے۔ اب تو پوپ آف روم نے اہل کلیسیا کی طرف سے دیے گئے آسمانی کائنات کے متعلق غیر سائنسی اور جاہلانہ فتاوی کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ نظریہ اضافیت کے خالق شہرہ آفاق سائنسدان آئنسٹائن کا کہنا ہے مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔ مسلمان قوم نے شروع سے ہی علم کو اولین اہمیت دی ہے اور قرآنی علوم کے بلبوتے پر بے شمار سائنسی علوم اخذ کیے اور پہلے سے موجود علوم میں نئی پیش رفت کی۔ قرآن میں بیان کی گئی ہر بات کو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سائنسی سند بھی ملتی گئی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ تعلیم دینا مقرر کر کے مسلمانوں نے اپنے لیے علمی میدان میں ایک مقام متعین کیا۔ مسلمانوں نے جو القرآن سے علوم اخذ کیے اب وہ سائنسی بنیادوں پر ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے درج ذیل ہیں کچھ: علم التوحید، علم القرآن التجوید، علم التفسیر، علم البلاغہ، علم الاصول، علم الفروع، علم الجریح، علم الحرب، علم الادب، علم فلسفہ، علم طب، علم اخلاق، علم ادویہ، علم طبیعیات، علم الخلقیات، سیاہ شگاف یعنی کہ بلیک ہول، برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں قرآنی نظریات کو جدید سائنس کی تائید حاصل ہے۔ بلیک ہول کے پاس روشنی میں تیز ترین رفتار والی شے کا گزر جانا بھی ناممکن ہے اور وہ بھی اس میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ نظریہ اضافیت مکمل طور پر قیامت کے وجود کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے مطابق کائنات کی کشتی تباہی کا مکمل طور پر امکان موجود ہے۔ اسلام نے سور کا گوشت حرام قرار دیا۔ اس میں کیلوریز عام گوشت کی نسبت 4 گنا ہوتی ہیں۔ اس کے استعمال سے درجہ حرارت میں اضافہ اور خون کا بہاؤ زہریلے مادوں سے متاثر ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں دل اور نظام تنفس کا فالج ہو سکتا ہے۔ دماغ کی سوزش اور زبان، گردن اور آنکھوں کے اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔ مندرجہ بالا تمام حقائق، دلائل، شواہد اور بحث و تمیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام اور جدید سائنس میں بالکل تصادم نہیں ہے، بلکہ یہ محض لوگوں کی کم علمی، کم فہمی سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے۔
لہٰذا ہمیں سائنس کی مخالفت کرنے کے بجائے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا علم دین کی دنیاوی نظریات سے تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سائنس اور قرآن کا علم مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی وہ میری طرف سے، اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔